अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बहुत सुनते हैं कि फ़लाँ को नज़र लग गई, जादू हो गया या बंदिश हो गई। ऐसे जुमले हमारे कानों से अक्सर टकराते रहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि जादू, नज़र बद ये सब बरहक है। इनका कुरान में और हदीस से पता चलता है, उनमें हमें इनका ज़िक्र मिलता है। कुरान में जादू, नज़र बद, हसद के बारे में सूरतें आयात मौजूद हैं। मुअव्वज़तान और कुल ये जो हैं इनमें भी इनसे पनाह माँगने और इनसे बचने के लिए इनको पढ़ने की तरगीब दी गई है। हदीस में आता है कि नज़र बरहक है और बुरी नज़र इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी में उतार देती है। बुरी नज़र तो पहाड़ों को भी रेज़ा-रेज़ा कर देती है। बुरी नज़र का हमें कैसे पता चले कि हमें नज़र हुई है? तो हमें नज़र बद हुई है या हमारे ऊपर कोई बुरा नज़र का असर है, तो इसके लिए कुछ साइन, कुछ सिम्पटम्स हैं, कुछ अलामतें हैं, यानी कि जो आप जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको ये नज़र बद है। नंबर 1 पे ये होता है कि मुँह का पीला हो जाना और आँखों का ब्लैक हल्के पड़ जाना। तो एक रिवायत में आता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर एक बच्ची थी, तो आप सल्लम ने फरमाया कि इस बच्ची को नज़र बद हुई है, इसको बुरी नज़र लगी है, इसको दम कराओ क्योंकि इसका रंग पीला है। और नंबर 2 पे ये है कि अचानक जिस्म में तुग़यानी आ जाना, जिस्म का लो होकर घिर जाना, यानी कि इंसान एकदम से घिर जाए, बिल्कुल जिस्म लर्ज़ने लग पड़े। जैसे एक हदीस में आता है कि एक सहाबी गुस्ल कर रहे थे, उनका जिस्म बहुत खूबसूरत था। दूसरी सहाबी ने उनको देखा, उनकी नज़र लगी और वो सहाबी फ़ौरन उसी वक़्त वहाँ पर गिर गए और पता चला कि इनको नज़र लग गई है। फिर उसका क्या इलाज बताया, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। यानी कि दूसरे जो सिम्पटम में ये बताया गया है कि बॉडी का तुग़यानी आ जाना, यानी कि एकदम से लर्ज़ जाना। तो अचानक अचानक उस टाइम नज़र लगने से ही इंसान गिर जाता है। जैसे बेटी बता रही थी कि झूले पर झूले लेते हुए सामने एक आंटी खड़ी बड़े बहुत गौर से उसे देख रही थी और बड़े सराहते हुए अंदाज से देख रही थी, क्योंकि माशाल्लाह बेटी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तो उस खातून की नज़र लगी और ऐसी नज़र लगी कि उसी वक़्त अचानक बेटी का टाँग झूले में फंसी और ज़ख्मी हो गई। तो नज़र जो है वो फ़ौरन असर करती है। नंबर 3 है कि सीने में अजीब-सी घुटन, टाइटनेस फ़ील करना, यानी कि दिल जो है वो भारी बोझल हो जाना, शोल्डर्स का खिंच जाना, सर का भारी हो जाना। तो ये और अगर आप 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद भी सोकर उठें, हालाँकि तब तो इंसान को फ्रेश होना चाहिए, लेकिन तब भी इंसान भारी फ़ील करे। तो और हाँ, यहाँ एक और ख़ास बात मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, एक बात क्लियर कर लें कि बॉडी में अगर आपकी कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, यानी कि कोई बीमारी नहीं है, आपके सारे टेस्ट क्लियर हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप सारे टेस्ट करवाते हो, वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं आपको कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं है, आपके सारे टेस्ट क्लियर हैं, फिर भी आपको ये सब सिम्पटम हो रहे हैं, तो फिर ये कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ये आपको नज़र बद है या फिर आपको कोई जादू है, कुछ है, तो इसका इलाज करवाना, रूहानी इलाज करवाना ज़रूरी है। और अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो फिर वो आपको डॉक्टरी इलाज यानी कि करवाएँ, तिब की तरफ जाएँ और वहाँ से आप करें। नंबर 4 पे है कि तिलावत के दौरान बेचैनी महसूस होना, दिल घबराना, तिलावत शुरू करते हुए या ज़िक्र करते हुए जुमाइयाँ आना शुरू हो जाना। तो अब यहाँ ये बात है कि अगर कभी-कभार ऐसा हो तो फिर वो अक्सर यानी कि कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन अक्सर अगर आपके साथ ऐसा हो कि अक्सर आपके साथ यही हो कि जब आप कोई ज़िक्र करना शुरू करें या आप कोई नमाज़ की तरफ या कोई तिलावत की तरफ जाने जाएँ तो आपको फ़ौरन जमाइयाँ आना शुरू हो जाएँ और आपको यानी कि ये साइन साइन जो है ये नज़र बद का है। और आप ये भी चेक करें कि आपको ये सिर्फ़ नमाज़ या तिलावत कुरान पे होता है या फिर हर वक़्त ही होता है। नंबर 5 पे है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आना। एक्सरसाइज़ करते हुए तो पसीना आता ही है, लेकिन आप एक्सरसाइज़ भी नहीं कर रहे, कोई मशक्क़त भी नहीं कर रहे, आप बैठे हुए हैं, फिर भी आपका पसीने से बुरा हाल है, पसीना आई जा रहा है, तो फिर यानी कि आप पसीने से शराबूर रहते हैं, तो ये भी इसका साइन है। तो नंबर 6 पे है कि बैठे-बैठे खो जाना। अक्सर इंसान पढ़ने बैठता है या लिखने को भी बैठता है, तो कोई बात कर रहा है तो फ़ोकस नहीं कर पा रहा, यानी कि वो कहीं उलझा हुआ रहता है हर वक़्त। तो उसमें अजीब-सा उसका यानी कि जैसे मदहोशी में, ग़नूदगी में और खोया-खोया सा रहता है, तो ये भी उसका साइन है।
اور نمبر 7 جسم میں کم کپاہٹ ہونا، یعنی کہ باڈی کا شیور کرنا، یعنی کہ ہر وقت جسم کانپتا رہے، تو یہ بھی اس کا سائن ہے۔ نمبر 8 پہ خارش ہونا یا جسم پر بلو اسپاٹ بن جانا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم پر بلو کلر کے اسپاٹ سے داغ بن جاتے ہیں، نیلے رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں، تو یہ بھی اس کا سائن ہے۔ نمبر 9 پہ ہے کہ چیزوں کو بھول جانا، میموری لاس ہونا، یعنی کہ آپ چیزیں بھولنے لگ پڑے ہیں، آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے لگ پڑے تھے، تو پھر وہ جب ان کو یہ معوذتین دی گئیں تو ان سے ان کا جادو دور کیا گیا۔ جب کسی نے ان پہ جادو کیا تھا تو ان سے بھی ان کی میموری جو تھی وہ یعنی کہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ میں میری جو یادداشت ہیں وہ یعنی کہ تھوڑی سی مجھے جیسے میں بھولنے کی طرف جا رہا ہوں۔ میاں بیوی کے رشتوں کو، بزنس کو، یعنی کہ ہر چیز کو نظر لگتی ہے، تو نظر اس قدر اچانک اثر کرتی ہے کہ نظر جو ہے نا، نظر بد یہ فوراً اثر کرتی ہے۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، وہ واقعہ سنایا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کرے۔ وہ کہا کرتی تھی کہ ان کے گاؤں میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی آنکھوں دیکھا واقعہ تھا کہ ان کے گاؤں میں 2 جڑواں بھائی تھے اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ نوجوان گبرو جوان تھے۔ تو ایک دن ایسے ہی وہ یعنی کہ ہر وقت وہ کسان تھے، کھیتوں میں کام وغیرہ کرتے رہتے تھے، تو کپڑے ان کے کوئی اتنے صاف ستھرے یا وہ اتنے نہیں رہتے تھے۔ تو ایک دن وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں بھائی نہا دھو کے، دونوں نے ایک جیسے سفید کاٹن کے سوٹ پہن کے، تو وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو سامنے سے کوئی آدمی آ رہا تھا، اس کی نظر بہت بری لگتی تھی، تو اس نے ایک دم سے دیکھا تو اس نے کہا کہ اوئے ہوئے ہائے ہائے کتنے سونے پہ لگ دینے، اپنی نا سرائکی زبان میں کہا کڈے سونے پہ لگ دینے۔ اور امی کہتی ہیں اسی وقت آن دی اسپاٹ وہ نیچے گرے دونوں، ان کو ایسا ہارٹ اٹیک آیا کہ وہ موقع پہ ختم ہو گئے۔ تو ماشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں، کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں، کوئی بھی آپ خوبصورت چیز دیکھیں، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، ماشاءاللہ کہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ کا ورڈ اسی لیے بھیجا ہے کہ ماشاءاللہ کا مطلب ہے کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ، جسے اللہ تعالیٰ چاہے نواز دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتیں دی ہیں، حسن کی نعمت، دولت دی ہے، کوئی کامیابی دی ہے، کسی قسم کی کوئی گھر پیارا ہے، کوئی بھی چیز دیکھیں، کوئی بچہ پیارا دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں، اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو فوراً ماشاءاللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیں، تو ماشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ اب اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جو یعنی کہ ایکٹرز ہیں، اداکار ہیں، وہ تو بڑے خوبصورت ہیں، تو ان کو کیوں نہیں نظر لگتی؟ جو اتنے امیر لوگ ہیں، جن کے اپنے پرائیویٹ جیٹ ہیں، جن کے بنگلہ ہیں، اتنے بڑے وہ امیر ہیں، تو ان کو کیوں نہیں نظر لگتی؟ ان کی دولت کو، ان کے حسن کو کیوں نہیں نظر لگتی؟ تو آپ اپنے ذہن میں ایک بات پہلے پکا بٹھا لیں، آپ کو اس بات کو آپ غور سے سنیں کہ جو ہمیشہ نظر اس چیز کو لگتی ہے جس کو دیکھ کے انسان سرپرائز ہو جائے، ایک دم سے انسان کو امید نہ ہو اور سامنے ایک دم سے چیز ایسی سرپرائز ہو جائے، تو ایک دم سے اچانک وہ دیکھے اور حیران رہ جائے اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ جائے، تو ہمیشہ نظر اس کو لگتی ہے۔ اب دیکھیں فلم انڈسٹری وغیرہ، ان کا تو پتہ ہی ہے کہ جو ایکٹرز ہیں وہ خوبصورت ہی ہیں، ظاہر ہے وہ کسی بد شکل کو تو رکھیں گے نہیں۔ جیسے مس ورلڈ، اگر آپ کے جیسے اب آپ نے کسی مس ورلڈ کو دیکھنا ہے تو آپ پہلے سے اپنے ذہن میں تاثر بٹھا چکے ہوں گے کہ وہ بہت خوبصورت ہوگی۔ تو جب انسان کے دل میں پہلے سے ایسا ہو کہ سامنے جو آئے گا وہ بڑا خوبصورت ہے، تو پھر اسی لیے اس کو نظر نہیں لگتی۔ لیکن جو اچانک ایسا بندہ کو دیکھ لیں جو کچھ ایسا نہیں ہے اور آپ سرپرائز ہو جائیں اس کو دیکھ کے، تو پھر نظر لگتی ہے۔ اب جو جدی پشتی شروع سے امیر ہے اس کو تو نظر نہیں لگے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے اس کے پاس دولت ہے، لوگ اس سے عادی ہو چکے ہوتے ہیں لوگ ان کی نا اس سے۔ لیکن جو اچانک ایک موٹر سائیکل سے لینڈ کروزر پہ آ جائے، اچانک اس کے حالات بدل جائیں، وہ زمین سے آسمان پہ چلے جائیں، تو لوگ ان میں سے سرپرائز ہو کے ان کے منہ سے یعنی کہ ماشاءاللہ کے بجائے کچھ الٹا سیدھا نکلتا ہے، جس کی وجہ سے نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے تو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کوئی نعمت دے تو اسے چھپا کر رکھو۔ ہمارے دین کو ہماری اتنی فکر ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا رحیم ہے کہ وہ کہتا ہے اپنی نعمتوں کو چھپاؤ تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹا ہے، ہم چیزیں آتی ہیں ہم اس کو بلکہ دکھاتے ہیں۔ تو اب کرنا کیا ہے، ہمارا دین نے ہمیں بہت پیار سے بڑے پیارے پیارے انہوں نے ہمیں ذکر، اذکار اور حفاظتی حصار بتائے ہیں۔ جیسے میں وہ صحابی کا ذکر آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کا توڑ کیا ہوتا ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب صحابی کو نظر لگی، وہ اچانک گرے، تو اس کا یہ علاج کیا گیا کہ جس بندے کی نظر لگی تھی اس سے وضو کروایا گیا، اور اس کے جو وضو کا پانی تھا وہ جس کو نظر لگی تھی اس پہ ڈالا گیا۔ تو پہلا تو یہ کام کریں کہ جس کی نظر لگی ہو تو اس کو وضو کروا کے اس کا پانی جو ہے وہ جس کو نظر لگی ہوتی ہے اس پہ ڈالا جائے۔ لیکن اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے وضو کا پانی مانگے تو آپ اس کو دے دیں، کیونکہ وہ اگلے بندہ وہ آپ کی عزت رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نظر لگی ہے، لیکن وہ آپ سے اسی لیے پانی مانگ رہا ہوتا ہے۔
تو دوسرا یہ کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اسی بندے کی نظر لگی ہے. اب عامل جو لوگ ہیں اکثر وہ جو ہوتے ہیں وہ تو اکثر یہ ویسے ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں کی نظر لگی فلاں کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو پکا یقین ہو، جیسے آپ کے سامنے کوئی ہے اور ایک دم سے اس نے آپ کو دیکھا نظر بھر کے اور آپ کو نظر لگی اور آپ کو یقین ہو کہ اس سے پہلے میرے ساتھ یہ حالات نہیں تھے، لیکن جیسے اس نے مجھے کیا تو پھر نظر لگی ہے، تو اس کا پہلا تو یہ حل بتایا کہ اس سے آپ اس کا وضو کا پانی لیں، اس کو وضو کروائیں اور اس کے وضو کا پانی اپنے اوپر چھڑک لیں. باقی جو ہمارے صبح شام کے اذکار ہیں ان کا معمول بنائیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر ایک بات بڑی غور سے سننے والی ہے کہ دیکھیں گند کو گند سے نہیں دھویا جا سکتا. اگر یعنی کہ کوئی گند ہے تو اس کو آپ پاک صاف پانی سے ہی دھو سکتے ہیں. اب ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے عموماً کہ ایک بھیڑ چال پہ چلی ہوئی ہے، لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے عاملوں نے کہ جی کالا جادو جو ہوتا ہے، یہ جو بھی ٹونا ٹکانا ہوتا ہے، اس کا جو اثر ہے وہ کالے جادو سے ہی ختم ہوگا. تو یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے. آپ بتائیں اللہ کے علم سے بڑھ کر دنیا میں کون سا علم ہو سکتا ہے جو اللہ کے علم سے بڑھ کے ہو سکتا ہے؟ اس لیے عاملوں کی باتوں پہ نہ جائیں اور جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس پر عمل کریں. تو ہمیں ہمارا دین یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ پہلے تو آپ اپنی نعمتوں کو چھپائیں، پھر آپ زیادہ تر وضو کی حالت میں رہا کریں اور چاروں کل آیت الکرسی کی کثرت کریں. اور اس کے لیے ایک ہے وہ سورہ قلم 29 پارہ میں آتی ہے، تبارک اللہ عظیم. سورہ قلم ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، وہ پڑھیں. اس کو پڑھ کے آپ دم کریں. ہمیں دعائیں بتائی گئی ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. پھر ایک اور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اسی طرح ایک اور دعا ہے صبح شام کے اذکار میں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو آپ یہ صبح شام کے جو اذکار ہیں، آیت الکرسی، چاروں کل، یہ سب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، تو ان کو اپنے لیے لازم کر لیں. تو اگر آپ کا کھانا چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، لیکن آپ کی یہ اذکار اور جو آپ کی تلاوت ہے، نماز ہے، یہ چھٹنا نہ پائے. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں، رحیم کی حفاظت میں رہیں. شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، کیونکہ اگر کوئی کالی ہانڈی مل جائے، کوئی چھت پر لٹکا دیں، کوئی جوتا مل جائے، کوئی جوتا دکان پر لٹکا دیں، کوئی تعویذ گلے میں لٹکا دیں، ان سب چیزوں سے باہر آئیں. خود محنت کریں. ہم بڑے سست ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پکی پکائی کھیر مل جائے، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے، کوئی تعویذ گھول کر ہمیں پلا دے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، بیٹھے بیٹھائے سب کچھ ہو جائے. تو اپنے اوپر رحم کھائیے اور فضول چیزوں میں اتنا وقت برباد نہ کریں. تھوڑی توجہ اپنے اوپر بھی دیں. اور اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، صبح شام کے اذکار. پھر آپ دیکھیں آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں کیسے آتے ہیں اور اللہ کے حفاظت کے حصار میں آتے ہیں. کیونکہ کوئی باہر سے نہیں آئے گا آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کو خود اپنی حفاظت کرنی پڑے گی. تو اپنے لیے آپ کو خود سنسیئر ہونا پڑے گا. تو آخر میں یہی کہوں گی کہ سب کا کفیل، سب کا وکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل.